अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप बखैर और आफ़ियत होंगे। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। लेकिन साथ ही आपसे पेश की माज़रत है इस बात के लिए कि मुमकिन है आपके काफ़ी सारे सवालात रह जाएं। वक्त की क़िल्लत की बिना पर थोड़े से सवालात आपके लिए हैं। बाकी अगर आपके सवालात रह जाएं तो आप माफ़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह उनको नेक्स्ट एपिसोड में ले लिया जाएगा। पहला सवाल है एक बहन का। उन्होंने सवाल ये किया है, मुफ्ती साहब बहुत ज़रूरी मसला है, पैगंबरों का सिलसिला बता दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें कुरान करीम को समझने में आसानी होगी, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होती है कौन से नबी किसके बाद आए हैं। ये तो बड़ी मुश्किल बात आपने कह दी कि आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारा सिलसिला बयान कर दिया जाए कि कौन नबी किस नबी के बाद आए हैं। ये तो मेरे लिए मुश्किल तरीन बात है, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अम्बिया टोटल आए कितने हैं, क्योंकि यानी उनके नामों के साथ, क्योंकि कुरान करीम में ना उनके नाम है ना ही अहादीस में उनके नाम है सबके। कुरान करीम में कुल 25 अम्बिया के नाम हैं और चंद अम्बिया के नाम अहादीस में हमको मिल जाते हैं। अगर इसराइली रिवायात को भी ले लें, तौरात ज़बूर को भी ले लें, तो और चंद नाम मिल जाएंगे, लेकिन सारे अम्बिया के नाम मिल जाना ये तो तकरीबन नामुमकिन बात है इस वक्त। तो फ़िलहाल आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन ये कहना कि कौन नबी किस नबी के बाद आए हैं इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुरान करीम के समझने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो एक काम करें आप, जब आप कुरान करीम की तिलावत या उसका तर्जुमा या उसकी तफसीर जब आप पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त जिस नबी को लेकर, जिन दो नबियों को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है, वो ख़ास जो है आप सवाल हमें पिक करके वहाँ से चूज़ करके और हमें सेंड कर दें, और उन नबियों के नाम के बारे में पूछ लें आप कि कौन नबी कब आए हैं, कौन पहले हैं, कौन बाद में हैं, इनका आपसी ताल्लुक़ क्या है, इनका कोई रिश्ता है या नहीं है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक नाम मिलता है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का, आप में से कम लोगों ने सुना होगा। अक्सर लोगों ने नाम सुना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का। अब ये तीनों नबी एक ही वक्त के हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जबकि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होते हैं। तो ये उनसे उम्र में भी बड़े हैं और पहले भी हैं, लेकिन एक वक्त में रहे हैं। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, वहाँ वो साथ में रही हैं, क्योंकि उनके वो रिश्तेदार थे, तकरीबन गालिबन भतीजे थे। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कौन नबी पहले हैं इन दोनों में से या तीनों में से, या एक टाइम के हैं, या इनका आपसी क्या रिश्ता था, तो वो आप जो है ख़ास जो आपका सवाल है वो आप चुन लें। शुरू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक एक नबी के बारे में बयान करना, और फिर ये बयान करना कि कौन पहले आए हैं इनमें से, कौन बाद में आए हैं, और किसका किससे क्या रिश्ता था। तो ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए तो गालिबन। तो मेरे लिए आप थोड़ा सा आसान कर दें, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है वो आप लेकर सेंड कर दें, सवाल कर लें, कमेंट कर दें, तो आपको जवाब उसका दे दिया जाएगा। इसके बाद एक सवाल है, मुफ्ती साहब क्या नफिल रोज़ों में चाहे जितने रोज़ों की नियत कर सकते हैं, जैसे एक ही रोज़ा हो शव्वाल का और थर्सडे भी उसी दिन हो और अय्याम 20 की तारीख भी उसी भी हो, तो तीनों रोज़ों का सवाब मिलेगा? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर आप एक और रोज़े का भी इसको ऐड कर लें, मसलन क़ज़ा रोज़ा नफिल हो गया आपका, फिर आपका जुमेरात का रोज़ा और शव्वाल का रोज़ा और आपका अय्याम 20 का रोज़ा प्लस क़ज़ा का रोज़ा, तो आप सारी नियत कर लेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको सबका सवाब मिलेगा। तो जो क़ज़ा रोज़े रह गए हैं पहले उन रोज़ों को रखें, उनके साथ साथ आप इसकी भी नियत कर लें, लेकिन अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क़ज़ा रोज़ा रखें आप एक दिन अलग, फिर शव्वाल के 6 रोज़े अलग से रख लें, तो जितना ज़्यादा रखेंगे आप उतना फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई शव्वाल के 6 ही रोज़े रखता है और मसलन उसके दिन में 6 ही रोज़े क़ज़ा हैं, तो वो 6 रोज़े क़ज़ा की नीयत से और साथ में शव्वाल की नीयत से रख लेता है, तो उसको दोनों रोज़ों का इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और उसी में अगर अय्याम 20 की तारीख उसने ऐड कर ली है, 13, 14, 15 जो तारीख है वो ऐड कर लिया अय्याम 20 के दिन, अय्याम 20, तो फिर उसका भी उसको सवाब मिलेगा। और उन्हीं में अगर पीर या जुमेरात हो जाता है तो उसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब है डिपेंड नियत के ऊपर, नियत होगी तो सवाब मिलेगा। इसके बाद सवाल है, मुफ्ती साहब जो दुआ हम तीसरे अशरे में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, क्या ये दुआ हम बाकी दिनों में भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये तो मफ़रत की दुआ है? जी अच्छा सवाल है। आपने ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, जो आपको बताया था कि रमज़ान के आखिर अशरे में आप पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सवाल ये किया था कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई थी। तो लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में होती है,
تو یہ آخری عشرے کی میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا، کوئی اس طرح خاص دعا نہیں ہے کہ یہ آخری عشرے کی دعا، بلکہ لیلۃ القدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی، تو آخری عشرے میں پڑھنے کو کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور پڑھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ، مفتی صاحب میرے والد نے مجھ سے 40 روپے لیے تھے، تو ان کے پاس چینج نہیں تھا کسی کو دینے کے لیے، تو جب انہوں نے مجھے واپس کیے تو 100 روپے دیے، میں نے ان سے نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود دیا، کیا یہ لینا جائز ہے یا سود میں داخل ہوگا؟ سود میں تو داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہم سے پیسے لیتا ہے اور پھر زیادہ پیسے واپس کرتا ہے تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، والد میں اور کوئی میں فرق ہے۔ آپ کے پاس جو 40 روپے تھے وہ بھی غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو والد صاحب نہیں دیے تھے، تو جب 40 روپے آپ کو والد صاحب نے دیے تھے تو 100 روپے بھی اگر آپ کو والد صاحب دے دیں، 200 بھی دے دیں، تو وہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ 40 بھی اصل والد صاحب کی تھی اور انہوں نے جو بڑھا کر دیا وہ بھی اصل والد صاحب کا ہی ہے۔ سود تو وہ تب ہوتا ہے جب آپ 40 روپے کے مالک کہیں اور سے ہوتے۔ بہرحال وہ ایک مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، والد کے ساتھ میرے خیال سے غالباً یہ مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ والد نے جب دیا ہے تو نہ سود کی نیت سے دیا ہے، نہ آپ نے سود کی نیت سے لیا ہے، کیونکہ ان رشتوں میں تو ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ والد کا ہو، چاہے بہن بھائی کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس میں آدمی جب بڑھا کر دیتا ہے تو وہ دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ بڑھا کر دینے کا مقصد نہ ادھر سے سود کی نیت ہوتی ہے، نہ ادھر سے سود کی نیت ہوتی ہے، بلکہ دینے والا صرف محبت میں دیتا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی کے ساتھ کچھ بازار گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس چینج نہیں ہے، تو ہم نے اپنے دوست سے یا کسی ملنے والے سے جو ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس سے کہا آپ ان کو دکاندار کو پیمنٹ کر دیں، ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے، اور ہم ان کو پورا جو ہے نوٹ دے دیتے ہیں، چاہے وہ 500 کا ہو، 1000 کا ہو یا 100 کا ہو، جو اس میں بڑھتی پیسے ہوتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے اور وہ خود بھی نہیں دیتے، کیونکہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے، تو یہ سود نہیں، ناجائز نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی نے آپ کو قرض دیا ہے تو آپ اس کو بڑھا کر دیں، یہ حسن سلوک میں داخل ہے، لیکن سامنے والے یعنی آپ اگر کسی کو دیں تو آپ اس سے بڑھا کر مانگیں، ایسا نہ کریں، آپ اس سے بڑھانے کی ڈیمانڈ نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اگر وہ خود بڑھا کر دیتا ہے تو آپ کے لیے لینا جائز ہے اور یہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر وہ سود سمجھ کر لیتا ہے یا سودی ایگریمنٹ کوئی کیا ہے تو پھر یہ گناہ ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم کسی کو حج بدل کرانا چاہیں تو کس کو کرائیں؟ حج بدل آپ کسی کو کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس کا خیال رکھیں۔ حج بدل کے لیے آپ اس شخص کو بھیجیں جو پہلے حج کر چکا ہو، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی پہلے حج نہیں کر چکا ہے اور آپ نے اس کو حج بدل کے لیے بھیج دیا، حج تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ حج بدل کے لیے بھیجا اسی کو جائے جو پہلے خود حج کر چکا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجا جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہے، ایسے شخص کو آپ نے بھیجا جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا ہے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ برا عمل ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن ایسا شخص جس پر حج تو فرض نہیں تھا اور نہ پہلے وہ حج کر چکا ہے، اس کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں گے تو یہ اس سے کم درجے کا ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس شخص کو حج بدل کے لیے بھیجیں جو اپنا حج پہلے خود کر چکا ہو۔ لیکن یہ جو 3 کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائیں، پہلا وہ بندہ جس نے حج کر لیا ہے اس کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں، یہ افضل ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 ہے کہ جس پر حج تو فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے حج اپنا کر رکھا ہے، اس کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں گے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حج بدل جو آپ کا درست ہو جائے گا، ایسا لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجا جس پر حج خود فرض تھا لیکن وہ حج کر کے نہیں آیا اور اس کو آپ نے حج بدل کے لیے بھیجا، تو حج بدل تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے مقابلے اور زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھ لیا، پھر یاد آنے پر سورت پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، بھولے سے اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سورت پڑھنی تھی، اور پھر یاد آنے پر آپ نے سورت پڑھ لی ہے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اور وہ اس کمنٹ باکس کا جو ہم نے سوالات بھی ہیں وہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ جس سے ان کی روح کو فائدہ پہنچایا جائے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، یا کسی کے ساتھ بھی وہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کریں، کیونکہ اب ان کو ہم پیسے تو دے نہیں سکتے، کھانا دے نہیں سکتے، کپڑے دے نہیں سکتے، دنیا کی کوئی چیز دے نہیں سکتے۔ ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ یہ کہ جو آخرت کا سکہ ہے، آخرت کی کرنسی ہے، وہ ہم ان کو دے دیں، اور وہ کیا ہے؟ ثواب، صرف اور صرف نیکیاں۔ وہاں نہ پیسہ چلے گا، نہ کچھ اور ہے، نہ ڈالر ہے، نہ ریال ہے، نہ کچھ اور ہے، دینار و درہم، وہاں صرف اور صرف نیکیاں چلتی ہیں، نیکیوں کا سکہ چلتا ہے۔
تو ان کو ثواب ایصال کریں، ثواب پہنچائیں، یہ طریقہ ہے۔ جیسے ہم یہاں سے وہاں منی ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں۔ اگر والدین ضرورت مند ہوتے ہیں تو بچے اپنے والدین کو، یا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو والدین اپنی اولاد کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا اگر انتقال ہو گیا اور ان کا یا کسی کا بھی انتقال ہو چکا ہے جس کا آپ اس کو نیکیاں پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ ان کے نام پر صدقہ کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو، یتیم کو اس کی کفالت کریں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں، کسی بیمار کا علاج کرائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں آپ حصہ لیں، کسی طالب علم کی تعلیم میں آپ حصہ لیں، اس کو کتابیں لے کر دیں، اگر وہ جو ہے فیس پے کرتا ہے تو آپ اس کی فیس پے کرنے میں ہیلپ کریں۔ تو کسی بھی دینی کام میں آپ حصہ لیں، چاہے یہ سارے دینی کام میں نے آپ کو بتا دیا، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی دینی کام ہے، آپ کہیں پر پانی کا پیاؤ لگوا دیں یہ بھی دینی کام ہے۔ آپ اسی طرح جہاں جو بس اسٹاپ وغیرہ ہوتے ہیں لوکل ایریاز میں، جہاں سٹیز بن چکی ہیں وہاں تو گورنمنٹ نے کروا دیا ہے، لیکن جو لوکل ایریا ہیں جہاں پر بس اسٹاپ نہیں بنا ہوا ہے، لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں، جیسے بہت سے جو ہے گاؤں ٹائپ کے ایریا ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں جہاں بس اسٹینڈ باقاعدہ نہیں بنا ہوتا ہے، لوگ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پھر بس آتی ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں آپ ٹین شیڈ وغیرہ جو بھی انتظام آپ کر سکتے ہیں وہاں کریں، وہاں پانی کا انتظام کریں۔ تو یہ سارے جو کام ہیں یہ سارے دینی کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کر کے آپ اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو کوئی بھی آپ اپنی بدنی عبادت، یہ تو مالی عبادت تھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اگر جب مال نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ کام ہم نہ کر سکتے ہوں، تو جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کریں، 10 روپے صدقہ کر دیں، 10 روپے مسجد میں ان کے نام کے دیں۔ لیکن بالفرض مان لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یا پیسے کم ہیں تو ہم اور چاہتے ہیں ثواب زیادہ پہنچائیں، پیسے کم ہیں تو تھوڑے پیسے خرچ کر لیں، اس کے بعد اپنی بدنی عبادت، مثلا آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ثواب ان کو ایصال کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، کوئی وظیفہ پڑھیں، اور اسی طرح جو بھی نیک عمل کریں، مثلا نفل نماز پڑھیں آپ، اسی طرح نفلی روزہ رکھیں آپ، تو ان تمام چیزوں کا ثواب آپ اپنے والدین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو سوالات آپ کے لیے گئے، ان کے جو جوابات آپ کو دیے گئے وہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ اسے کمنٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے ہماری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ ہمیشہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، عمر میں اور تمام اچھے کاموں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام ہی برے کاموں سے، بری چیزوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، شرور و فتن سے، اور ہر ان تمام چیزوں سے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، حفاظت فرمائے۔ ہم سے مراد ہم اور تمام امت مسلمہ تمام کے لیے دعا کریں، حق ہے ہمارا۔ اتنا تو آپ سے کہہ ہی سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی پیارے پیاری دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں سننے والے ہیں، کوئی اپنے استاد کی حیثیت سے سنتا ہے، کوئی بھائی کی حیثیت سے سنتا ہے، کوئی کسی حیثیت سے سنتا ہے۔ تو جس بھی حیثیت سے آپ سنتے ہیں، چاہے استاد کی حیثیت سے، چاہے بھائی کی حیثیت سے، یا صرف ایک عالم دین کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی آپ ہمیں سنتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے اتنی بات تو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ امید ہے اور یقین ہے، امید نہیں بلکہ یقین ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ دعائیں کرتے ہیں، اسی یقین کے ساتھ آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں ضرور کریں گے۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہم آپ سے صرف اور صرف ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔